नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व नतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे बेहद अजीज़ बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज हदीस का दिन है और हमारे दिल में रोज़ ही, और अगर रोज़ ना सही तो इतवार का दिन जैसे ही आया है, फज्र की नमाज को आप गए हैं तो आपके जहन में फ़ौरन एक बात आनी चाहिए, आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, आज मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठना है और हदीस सुनना है। रोज़ हम 2 दिन में कुरान सुन रहे हैं और कुरान की अपनी अहमियत है, और उसी कुरान का ये हिस्सा है हदीस। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि कुरान कैसे दुनिया में आया, वही के ज़रिए आया। इस वही को कौन लाया? अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील के ज़रिए से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका। रूहुल अमीन यानी जिब्रील सलाम लेकर आए तुम्हारे दिल पर कुरान की आयतें, लितकून मिनल मुंदिरीन, ताकि तुम लोगों को डराओ समझाओ। और उसी वही को कहते हैं कि वही की 2 किस्में हैं। एक किस्म का नाम है वही मतलू, मीम ता लाम वाव, मतलू यानी पढ़ी जाने वाली वही, कुरान करीम। और कुरान को कुरान भी क्यों कहा जाता है? इसलिए कि कुरान जो है वो फ़आल के वज़न पर अरबी का लफ्ज़ है और उसका मतलब होता है जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाए। तो कुरान का लफ्ज़ खुद ही ये बताता है कि कुरान को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। मगर इस पढ़े जाने के साथ में और ज़्यादा पढ़े जाने के साथ बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मुसलमानों ने सिर्फ पढ़ने पर इक्तफ़ा किया है, समझने से दूर है। कुरान को पढ़ना भी है, कुरान को समझना भी है, कुरान पर अमल भी करना है और कुरान पर अमल भी कराना है। ओके। और हदीस जो है उसे कहते हैं वाह्युन गैरु मतलू, वाह्युन गैरु मतलू। हदीस भी वही है मगर ये ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती, तो इसको हदीस कहा गया। और हदीस के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी सफाई से फरमाया है कि मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के बारे में कभी कोई बात अपने दिल से नहीं बोलते हैं, बल्कि वो वही होती है कि जो आप पर नाजिल की जाती है, जो आप पर पढ़ी जाती है। इसलिए जहन में रहे कि जब हम हदीस का लफ्ज़ बोल रहे हैं तो ये वो बातें हैं कि जिसके मीनिंग्स और बाज़ हदीसों में जिसके अल्फाज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजे हैं, वो हदीस जिसमें मीनिंग्स, उसका मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम ला के उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाला और हुज़ूर ने उसे अपने अल्फाज में फरमाया, वो आम हदीसें हैं जिनको हम हदीस कहते हैं, सही और मरफू, मक़तू वगैरह वगैरह। वो हदीस जिसको हदीस कुदसी कहते हैं, उस हदीस को कहते हैं कि जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम हदीस के सिर्फ माना और मतलब को लेकर नहीं आए, बल्कि उसके साथ उसके अल्फाज भी लेकर आए। तो जब हदीस का दिन आए मेरे भाइयों, तो तैयार होकर बैठो। और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि एक फारसी के शायर ने बड़ी ही प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा है बाखुदा दीवाना बाश, बाखुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। तुम अल्लाह के साथ दीवाने हो जाओ, दीवानों की बातें करो, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करना है तो बड़ी तमीज़ से, होशियारी से, क्योंकि यहीं पर वो फ़र्क है कि शिर्क क्या है और शिर्क नहीं है। हमारे हिंदुस्तानी माहौल में जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को मुबालगा करते हुए लोगों ने उनको इल्म गैब भी दे दिया नबी को, और क्या क्या दे दिया, और हर चीज़ का इख्तियार दे दिया जैसा कि अल्लाह ताला को है, नौज़ुबिल्लाह। तो उसी की तरफ इशारा करके अल्लामा हाली ने बहुत प्यारी नज़्म लिखी है। उसमें एक जगह कहते हैं नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं। ऐसे हो गए हैं कि नबी का जिक्र करेंगे तो उनको जो है खुदा बना देंगे। तो आज हमारी जो हदीस है वो बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है, और आज मैं उसकी फ़नी और दूसरी बहसों से बिल्कुल हट कर मैं चाहता हूँ कि हदीस का जो है ठेठ मतलब और उस सिलसिले में उलमा के जो अक़वाल बुखारी शरीफ की शरह में, और इस शरह का नाम है फ़त्हुल बारी। आप हज़रात इस वक्त मैं बैठे हैं, मेरे सामने फ़त्हुल बारी की सबसे पहली जिल्द है,
جس کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بخاری کی شرح ان کی اتنی مقبول ہوئی کہ بخاری جب بھی چھپتی ہے تو انہی کی شرح کے ساتھ چھپتی ہے. تو میرے سامنے وہ رکھی بھی ہے اور میں نے اسے جان بوجھ کر رکھا، ورنہ ایک عام دینی بات دینا بہت آسان ہے. تو اس میں ہم حدیث شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے سے کہ جس میں آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اس کا ترجمہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کوئی عمل اسی وقت عمل ہوگا جب آپ اس کی نیت کریں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ جب پانی پیتے ہیں تو نیت کرتے ہیں اے اللہ میں پانی پیتا ہوں، پھر آپ نے گھونٹ دیا، ایسا ہوتا؟ نہیں ہوتا. بسم اللہ پڑھنا الگ بات ہے، وہ تو ہر نیک کام، ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. لیکن کیا آپ پانی نیت کر کے پیتے ہیں اے اللہ میں پانی پیتا ہوں؟ جب آپ کپڑے پہن رہے ہیں تو کیا آپ نیت کرتے ہیں اے اللہ میں کپڑے بدل رہا ہوں؟ جب آپ رائٹ کو لیفٹ کو موڑتے ہیں اے اللہ میں کار میں جا رہا ہوں، اے اللہ میں لفٹ میں جا رہا ہوں. میں آپ کو یہ اس طرح کی چھوٹی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ ایک بات سمجھیں. وہ بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جو فرمایا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس کا مطلب ہے وہ عمل جو عبادت سمجھا جاتا ہے، وہ عمل جو اللہ رب العزت کے لیے کیا جاتا ہے، وہ عمل اسی وقت اللہ کے لیے سمجھا جائے گا جب آپ اس کی نیت کریں. تو اگر آپ نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا اور یہ نیت نہیں کی کہ یہ کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کام تو ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا. تو اس لحاظ سے الاعمال کا مطلب ہے ہر عمل نہیں، بندہ جو کام کرے وہ سب اس کے اندر شامل ہے. وہ عمل جس کو ثواب بنانا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ وہ عمل جس کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، جس کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے تو اس کے لیے نیت شرط ہے. اور اس کی مثالیں دی ہیں خود علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بعد میں دی ہے، میں آپ کو ذرا سا پہلے بتا دیتا ہوں کہ جیسے کھانا، آپ کھانا کھائیے، آپ کو بھوک لگی کھانا کھا لیجیے، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، کوئی بات نہیں. صرف بسم اللہ کے پڑھنے سے وہ کھانا عبادت نہیں بنے گا. آپ نے بسم اللہ پڑھا ہے، آپ کو بسم اللہ کا ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ چاہیں کہ آپ کا کھانا عبادت بنے، آپ کو نیت کرنی پڑے گی. کیا نیت کرنی پڑے گی؟ وہی نیت جو مسلمانوں سے یعنی 1960 یا 65 یا سمجھ لیجیے 1860 سے 1860 یا میں سمجھتا ہوں کہ جی ہاں یا 1952 مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور ان کے تبلیغی جماعت کے قائم کرنے سے پہلے عام طور پر عرب میں بھی اور عجم میں بھی یہ بات نہیں تھی صاف کہ اگر کھانا کھاؤ تو اس نیت سے کھاؤ کہ اس سے جو خون بنے گا میں اس سے اللہ کی عبادت کروں گا، جہاد کروں گا، اللہ کے دین کا کام کروں گا. یہ بات آپ یقین مانیے کہ عربوں سے تک اوجھل تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہندی کو اس کے لیے قبول کیا کہ وہ اس ضمیر کو جگائے اور اس سے کہے کہ بھائی تیرا ہر عمل عبادت بن جائے گا اگر تو نیت کر لے. تو کھانا کھانے کے بعد نیت اور پانی پینے کی نیت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ایک اور مختلف حدیثوں میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں. تو اس لحاظ سے اعمال یعنی ایسا عمل جس کو اللہ کے لیے کرنا ہو اور جس سے مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اس کے لیے آپ کو نیت کرنی پڑے گی. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے عربی کے الفاظ کے اعتبار سے لفظ اعمال عمل کی جمع ہے اور لفظ نیت کی جمع ہے. تو کیا ہوا کہ اس حدیث میں 3 الفاظ ہیں، انما، الاعمال، بالنیات. سب سے پہلے لفظ انما بھی عجیب غریب لفظ ہے عربی میں. انا یہ آتا ہے کسی چیز کا پروف دینے کے لیے، کسی چیز کو ثابت کرنا ہے تو لفظ انا بولتے ہیں. ان کا رجل طیب، آپ بلا شبہ بڑے اچھے آدمی ہیں. تو طیب ہے، اچھے ہیں، اس پر زور دینے کے لیے انا آیا، ورنہ سیدھے بولیں گے انت رجل طیب، تو آپ اچھے آدمی ہیں. تو انا
کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، اور لفظ ما جو اس کے بعد آتا ہے انما، جو ما جو آتا ہے وہ کسی چیز کو ثابت نہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب انّا ثابت کر رہا ہے اور ما اس کا انکار کر رہا ہے، لیکن اسی عربی زبان میں جب یہ دونوں ساتھ میں آ جائیں ایک ساتھ، جیسے انما، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب جو بات آگے کہی جا رہی ہے بس وہی صحیح ہے۔ جیسے ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں اردو میں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، دار و مدار، یہ عربی اور فارسی الفاظ کا ملا جلا مرکب ہے کہ عمل تو بس وہی ہے جس کی نیت کی جائے۔ تو جس طرح آپ نے اردو میں کہا کہ عمل تو بس وہی عمل ہے کہ جس کی نیت کی جائے، تو یہ یہاں پر اس کا ثبوت دے رہا ہے۔ تو لفظ انما کے آنے سے اس میں بڑی تقویت ہو گئی اس بات کی کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے بس وہی بات صحیح ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کیجئے کے بارے میں فرمایا انما انا بشر، مختلف آیتوں میں آیا ہے، سورہ کہف کی آخری آیتوں میں آیا ہے انما انا بشر یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میں تو صرف ایک انسان ہوں، انما انا بشر۔ تو یہ جو قرآن کے الفاظ ہے انما انا بشر، یہ صاف کہلا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک انسان ہیں، مگر انسان وہ ہیں کہ یوحا الیہ، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہی آتی ہے اور غیب کی باتیں آپ کو بتلائی جاتی ہیں۔ بات سے بات نکلتی ہے میرے بھائیوں، بریلوی حضرات کے جو امام ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی، وہ عالم تھے، بڑے عالم تھے، اور عربی زبان کے ادب اور نحو اور گرامر کو اور قرآن و حدیث کی گہرائیوں کو سمجھتے تھے۔ مگر میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مجھے بھی ڈرنا چاہیے کہ ہدایت ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم کی وجہ سے آپ کو نہیں دے گا اور آپ کی جہالت کی وجہ سے آپ کو نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت جس کو دیتا ہے تو اس کو ہدایت دیتا ہے، ورنہ بڑے بڑے علم والے گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو اب انہوں نے انما انا بشر اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ انتہائی غلط ترجمہ کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے ترجمہ کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو قل انما انا بشر، آپ یہ کہہ دو کہ دیکھنے میں ظاہری صورت میں تو میں تم جیسا انسان ہوں۔ اب یہ ظاہری صورت میں تم جیسا انسان ہوں کہاں سے لے کر آئے آپ؟ کس نے آپ سے کہا کہ یہاں پر ظاہری صورت بتائی جا رہی ہے باطنی صورت بتائی جا رہی ہے؟ مگر جب ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں ایک انسان ہے مگر اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہیں، اور گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ایک کاپی حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو انہوں نے شرک والی بات کہی اس کے لیے ان کو مطلب بڑھانا پڑا۔ میں کر رہا ہوں انما کا عربی میں کیا فائدہ ہوتا، اس میں زور پیدا ہو جاتا ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے بس وہی صحیح ہے۔ تو یہاں پر واپس آئیے، انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ اعمال تو اسی وقت صحیح ہوں گے جب کہ اس کی نیت ہو۔ اب اعمال جب آپ کہیں گے عمل کی جمع اعمال یعنی کام، ورک، تو سارے ورک اس کے اندر آ گئے۔ پھر اس میں یہی بات ہوگی کہ بھائی آپ کھانا کھا رہے ہیں، اگر آپ نے نیت نہیں کی تو کھانا کھانا نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، اور پانی نہیں ہوگا، اور دنیا کے دوسرے کام۔ تو وہ کام جس کو عبادت بنانا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، تو اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ ایک شخص نے کسی غریب کو 4 پیسے دے دیا، اسے ہندو نے ایک غریب کی مدد کی، کسی بیمار کا علاج کرایا، کسی کو کھانا کھلا دیا۔ اسے آپ نے پوچھا کہ بھئی آپ نے اس کو کھانا کیوں کھلایا، پانی کیوں پلایا، آپ نے اس کا علاج کیوں کیا؟ اس نے کہا یار میں ایک انسان ہوں اور انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے، اب میرا کام ہے، میرے پاس 4 پیسے ہیں تو چلو میں اس کی مدد کر دوں۔ اب آپ بتائیے ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ غیر ہندو اگر کوئی نیک کام کرے، غیر مسلم اگر کوئی نیک کام کرے، تو 2 وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 1، اس نے کام تو کیا اچھا، مگر اس کام کے اچھا کام کرنے کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کیا کر رہا تھا،
کہ وہ راستہ جو ہے بنا ہوا ہے اس میں گڑھا ہو گیا تھا، وہ وہاں جا کے مزدوروں کو لے کے سڑک کو توڑ پھوڑ کر کے کام کرنا شروع کیا، تو وہاں کی میونسپلٹی کے لوگ اس کو پکڑ لیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بولے گا بھائی میں یہ سب ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوں، تم نے بلدیہ سے اپروول لیا، میونسپلٹی سے اپروول لیا۔ آپ کو دنیا میں کوئی اچھا بھی کام کرنا ہے تو جس جگہ جا کر آپ کے کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو پہلے وہاں پر اپروول لینا پڑے گا۔ آپ اچھا کام وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ اللہ کو خوش کریں، آپ کو پہلے اللہ تعالیٰ سے اپروول کا سرٹیفکیٹ لینا ہوگا جس کا نام اسلام ہے، ورنہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، کام تو ہو جائے گا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح ایک مسلمان اس کے پاس سرٹیفکیٹ تو ہے، مگر اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ کسی کام کو وہ جو کر رہا ہے اس کو یہ بتانا ہے کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ نیت شرط ہے، آپ کو نیت کرنی پڑے گی، ایک بات یہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ لفظ اعمال، انما الاعمال بالنیات، اعمال پلورل ہے اور نیات یہ بھی پلورل ہے، تو پلورل کیوں فرمایا؟ عربی کا زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ ایک بات پلورل بولنا چاہتے ہیں، آپ کہنا چاہ رہے ہیں سب لوگ یہ کام کریں، تو اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوگا، جو ناؤن یوز ہوگا، جو فعل یوز ہوگا، جو ورب یوز ہوگا عام طور پر اس کو بھی پھر پلورل ہی لانا ہوگا۔ تو یہ بتانے کے لیے ہوگا انما الاعمال، ہر کام علیحدہ علیحدہ اس کی نیت علیحدہ علیحدہ ہوگی، ہر کام کی نیت الگ ہوگی۔ جیسے اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا اے اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے پانی پیتا ہوں، بھیا پانی نہیں پی رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو لفظ کھانا بولنا ہوگا۔ آپ پانی پی رہے ہیں تو کوئی یہ نہیں بولے گا اللہ میں تیرے نام پر سوتا ہوں، آپ سو نہیں رہے، آپ جو ہے پانی پی رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہر عمل کی نیت الگ الگ ہوگی، تو اس وجہ سے لفظ عمل پلورل آیا، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا نیت کے لیے وہ بھی پلورل آیا۔ مگر ایک بات ہے، اس حدیث میں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سب سے پہلی حدیث اپنی کتاب کی رکھا ہے، تو اس میں آیا ہے الاعمال بالنیات، یعنی پلورل۔ بخاری شریف کو اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس تو نہیں تھا کہ 100 کاپی بھی بنائی تو جو ایک کاپی میں لکھا ہے وہ سب میں لکھا ہوا ہے، تو ہاتھوں سے لکھتے تھے، اس لکھنے ہی میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے الفاظ کبھی ہو جاتے تھے، اور یہی بات تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن چونکہ ہاتھوں سے لکھا گیا تھا تو لوگوں نے اس کو گڈ مٹ کر دیا تھا۔ قریش کے جو 7 لہجے ہیں، ایک لہجہ دوسرے میں، دوسرا لہجہ تیسرے میں لکھا تھا، تو جگہ جگہ اس کا فرق آ رہا تھا اور پھر لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا تھا، اسی لیے انہوں نے قریش کے ایک لہجے پر سب کو جمع کیا، اور جو باقی لہجوں میں جہاں جہاں فرق آیا تھا ان سب کو جلانے کا حکم دیا، تاکہ قرآن کے بارے میں امت بعد میں لڑتی نہ رہے۔ یہ انہوں نے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ تو بخاری شریف کو جن لوگوں نے ہاتھوں سے لکھ لکھ کر اپنے پاس رکھا ہے، ان میں سے بعض حضرات کے پاس جو ہے وہ جو ان کے پاس جو ایڈیشن ہے اس میں یہ حدیث ایسی لکھی ہوئی ہے انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بخاری شریف میں جو لکھی ہوئی ہے اس میں نیہ کا لفظ نہیں ہے، نیات، نون یا الف تا، پلورل جمع، اور دوسرے نسخوں میں کہیں پر انما الاعمال بالنیہ گول تا مربوطہ۔ تو اب اس کی علماء نے تشریح کی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کلیکٹیو کاموں کے لیے کلیکٹیو نیت چاہیے، ہر ایک کام کے لیے الگ نیت چاہیے۔ اور جب وہ جو جس میں آیا ہے انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا سارے اعمال کا جو دار و مدار ہے، اس کی جو بیس ہے وہ نیت پر ہے، یعنی سنگولر اعمال بہت سارے کام، اور نیت یعنی دل کی نیت۔ جب آپ نے سنگولر یوز کیا ہے اس کا مطلب ایک ہی نیت، تو کیا ایک ہی نیت سے سارے کام ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے وضو کیا، اب آپ نے اس وضو سے نماز بھی پڑھی، ایک کام ہوا، اسی وضو سے آپ نے جو ہے تو قرآن پڑھا، دوسرا کام ہوا، اسی نیت سے آپ نے جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، تیسرا کام ہو گیا، اسی نیت سے مسجد میں یا گھر میں یا گارڈن میں یا ہوٹل میں یا کہیں پر بیٹھے ہوئے
آپ نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نشانیوں پر غور کیا، وہ بھی عبادت ہے۔ تو نیت چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن کسی کام کو اللہ کے کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، نیت شرط ہے۔ آپ کی نیت ہو، آپ سوچیں یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ بہرحال اس کے لیے کہا گیا کہ دیکھیں ایسا ہے، نیت کہاں پر ہوتی ہے؟ نیت دل میں ہوتی ہے یا دماغ میں ہوتی ہے، تو وہ تو ایک ہی چیز ہے، اس کا جو سینٹر ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور جب کوئی کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو اخلاص سے کیا جاتا ہے۔ جب اخلاص سے کیا جاتا ہے تو اخلاص ایک ہی چیز ہے، ہر چیز کے لیے الگ الگ اخلاص نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے اگر یہ کہا جائے کہ سارے اعمال کا دار و مدار، اس کا بیس جو ہے وہ نیت ہے، وہ دل کا اخلاص ہے، دل کی سوچ ہے، دماغ کی سوچ ہے، تو وہ ایک ہی ہے، اور اس لحاظ سے یہ صحیح ہوگا۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم عملی طور پر پریکٹیکلی ہم صرف اس بات کو لیتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ جو کام بھی کوئی مسلمان اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے اس کو اس بات کی نیت کرنی ہوگی۔ کھانا بغیر نیت کے کھائے گا، پیٹ بھی بھر جائے گا۔ اگر بسم اللہ پڑھا تھا تو بسم اللہ کے سنت ادا کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، مگر کھانا وہ جو اس نے خود کھایا وہ جو ہے اس کو ثواب بنانا تھا، اس نے ویسا سوچا نہیں، ویسی نیت نہیں کی، تو اس کو اس کھانے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ گناہ نہیں ہوگا مگر ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اور ہم کو تو زندگی کے ہر سیکنڈ کو، اس کے ہر کام کو یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پوائنٹس حاصل کرنا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑے بڑے سپر مارکیٹ سے جاتے ہیں، انہوں نے کارڈ ایشو کر رکھا ہے کہ اگر آپ جتنی پرچیسنگ کریں گے، اگر آپ کے پاس 300 500 800 1000 پوائنٹ سے جمع ہوں گے تو بدلے میں آپ کو یہ چیز فری ملے گی۔ ہاں، اب جناب کچھ بھی خریدنا ہے وہ کارڈ لے کے جا رہے ہیں اور بڑے دھیان سے اس کو لکھا رہے ہیں تاکہ پوائنٹ سے بڑھتے چلے جائیں۔ میرے بھائی، اپنی زندگی کے اعمال اللہ کے سامنے جنت کا ٹکٹ لینا ہے، اور تھوڑے سے پوائنٹ سے لے کر جائیں گے تو کیسے جنت کا ٹکٹ ملے گا؟ تو اس لیے جنت کے ٹکٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ کی مرضی شامل کیجئے، نیت کیجئے، تاکہ ہمارے پوائنٹس بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں، یہاں تک کہ وہ اتنے ہو جائیں کہ جتنے میں جنت کا ایک ٹکٹ ملتا ہے۔ اور یہ کام ہر شخص کو الگ الگ کرنا ہے۔ شوہر کے پوائنٹس بیوی کو نہیں ملیں گے، اور بیوی کے پوائنٹس شوہر کو نہیں ملیں گے، بچوں کے ماں باپ کو اور ماں باپ کے بچوں کو نہیں ملیں گے۔ یہ ایک اصول ہے، مگر اس اصول کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا الدال علی الخیر کفاعلہ والدال علی الشر کفاعلہ۔ نیک بات کی طرف رہنمائی کرو گے، مشورہ دو گے، سمجھاؤ گے تو تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ کرنے والے کو۔ اور بری بات بتاؤ گے، برا مشورہ دو گے، گمراہ کرنے کی بات کہو گے، تمہیں بھی ویسا ہی گناہ ہوگا جیسے خود اس گناہ کے کرنے والے کو۔ تو اس حدیث کی وجہ سے اگر ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، لیکن ہم نے کیا کیا کہ کھانا کھانے بیٹھے اور اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی بہن اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو ہر دفعہ یاد دلایا، دیکھو نیت کرو، ہم جو کھا رہے ہیں اس کے کھانے سے جو قوت حاصل ہوگی اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور دین کو پھیلائیں گے، اور اس نیت کے ساتھ کھاؤ، اس نیت کے ساتھ پیو، اس نیت کے ساتھ پہنو، اس نیت کے ساتھ ہر کام کو کرو، تو انشاءاللہ ہم کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور یہی کام اگر ہمارے بچے ہمارے ساتھ کریں گے، یا یہی کام جو ہے ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ، ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ، ہماری بیوی بچے ہمارے ساتھ، ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا ڈبل ثواب بھی ملے گا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی جس عمل کو آپ عبادت بنانا چاہتے ہیں اس کو عبادت بنانے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اس کام کی نیت کریں کہ ہاں میں یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اسی بات کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہی لکھا ہے کہ دیکھیے
عمل کون کرتا ہے جو عمل کے شمار ہوگا؟ بچے جو ناسمجھ ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی، مسلمان بچے، اگر وہ نیت کریں گے، ان کو بولیں گے آپ بھی نیت کرو، 2 سال کا بچہ ہے وہ کر رہا ہے، 5 سال کا کر رہا ہے، 10 سال کا بچہ بیٹا بیٹی کر رہے ہیں، ابھی وہ اعمال کے مکلف نہیں ہیں، اعمال کے مکلف نہیں ہیں، یعنی ان پر فرض نہیں ہے کہ اگر تم نے نہیں کیا تو تمہیں گناہ ہوگا۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے، لیکن لڑکا بالغ ہونے سے پہلے تک نمازیں نہ پڑھے، جان بوجھ کر نہ پڑھے، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ لڑکی بالغ ہونے سے پہلے نماز نہ پڑھے، چاہے جان بوجھ کر نہ پڑھے، اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی بالغ ہو جائیں گے اب ثواب اور گناہ کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ تو اسی طرح عمل کون کرے گا؟ جس کا عمل کاؤنٹڈ ہے، جس کو میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اسلام کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اسلام کا اپروول نہیں ہے، تو آپ کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے علامہ ابن حجر اسقلانی نے اپنی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 52 پر لکھا ہے کہ اعمال جو ہے وہ مکلف سے ہوگا، جو شریعت میں اس کا پابند ہے کہ he has to do۔ تو اس اعتبار سے کافروں کے اعمال اس سے نکل گئے، کافروں کے اعمال اس بارے میں شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ لکھ رہے ہیں المراد بالاعمال اعمال العبادہ، کاموں سے یہاں مراد ہے عبادت کے کام، وہی لا تصح من الکافر، اور جو عبادت کا کام ہے وہ کافر سے صحیح نہیں ہے، وَإِن كَانَ مُخَاطَبًا بِهَا مُعَاقَبًا عَلَى تَرْكِهَا، حالانکہ کافر کو بھی اسلام کی دعوت دی جائے گی، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو اس کو گناہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ہے کرنے کے لیے اس کو جو ہے سب سے پہلے اسلام لانا ہے، اور اس کے بعد اگر مسلمان ہیں جیسے کہ ہم سب ہیں تو ہمیں سوچنا ہے ہمیں پلان کرنا ہے، ہمارا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ یہ کام میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ علامہ بیضاوی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کی تفسیر ہے تفسیر بیضاوی، اس تفسیر کا نام ہی ہے تفسیر بیضاوی، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نیت کسے کہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کے سامنے بڑے بڑے علماء کی جو تعبیر ہے، انہوں نے جیسے دین کو سمجھا ہے اور سمجھایا ہے، تو وہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں جو عام طور پر نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا ہے النیت عبادت عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضر حالا او معالا۔ نیت اس کا نام ہے کہ دل میں ایک خیال اٹھتا ہے جو اس غرض کے مطابق ہو جاتا ہے کہ اس غرض میں یا تو کسی فائدے کو حاصل کرنا ہوتا ہے یا کسی نقصان سے بچنا ہوتا ہے، فوراً یا بعد میں۔ پھر سے سنیے، بڑی اچھی تعریف ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت اس خیال کا نام ہے جو دل میں اٹھتا ہے کسی ایسے کام کے بارے میں جس کی نیت کرنے والے کو غرض ہے، اور وہ غرض کیا ہے؟ یا تو وہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، یا نقصان سے بچنا چاہتا ہے، یا تو فوراً یا فیوچر میں، تو اس کا نام نیت ہے۔ اب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، کیوں نیت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم پورا ہو اور ثواب ملے۔ ہم جو ہے وہ اپنی نظریں ادھر ادھر نہیں بہکنے دیتے، ہم نیت کرتے ہیں نہیں میں ادھر نہیں دیکھوں گا، یہ حرام ہے، مجھے نہیں دیکھنا ہے۔ تو آپ اسے کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ آپ کے دین میں نقصان نہ پہنچ جائے۔ ایک شخص نے نیت کی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اسے ایک بات پوچھی جا رہی، اس نے فوراً اپنے دل میں کر لیا یا میں جھوٹ بھی بول کے بچ سکتا ہوں، نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ بولوں گا، اور انہوں نے سچ بول دیا، تو اس نے ایک مصیبت سے اپنے آپ کو جھوٹ کے گناہ سے بچانا چاہا مستقبل میں، کہ اس کے کہنے سے وہ نہ ہو جائے۔ اور والشرع خصصه بالارادة المتوجهة نحو الفعل بالابتغاء رضا الله وامتثال حکمه، اور شریعت نے اس نیت کو اس ارادے کے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنا مراد ہو۔ ہاں، تو یہی بات حدیث میں بھی کہی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم یوں کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں لا عمل الا بالنیہ، کوئی عمل یعنی کوئی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہے جب تک نیت نہ ہو۔ تو یہ بات ہوئی ہے۔
اب اس کی مختلف طرح کی تشریح کرتے ہوئے پھر یہاں سوال کھڑا ہوا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہر کام میں نیت ضروری ہے، کیا وضو میں بھی نیت ضروری ہے؟ وضو ایک عبادت ہے، اگر آپ وضو میں آپ نے نیت نہیں کی وضو کی تو وہ نیک کام کیسے ہوا؟ وہ ٹھیک ہے، آپ نے بس وضو کر لیا جیسا طریقہ ہے، ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا اور سر پر مسح کیا، پیر دھوئے، کوہنی دھو لی، تو کہ جب یہ نیک کام نہیں ہوا تو وضو ہوا یا نہیں ہوا؟ اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اس کے لیے نیت کی یا نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو پھر وہ جو ہے جس کام کی نیت ہی نہیں کی وہ کام کیسے ہو جائے گا؟ یہاں مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے ماننے والوں میں سے ہیں، پہلی بات مقلد ہیں، مگر آج تک ہمارے دنیا کے تمام سلفی علماء نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے امام شافعی کی تقلید کی تھی تو انہوں نے شرک کیا، کسی نے ان پر یہ الزام نہیں لگایا کہ وہ فقہ اور حدیث اور قرآن و تفسیر کے سمجھنے میں امام شافعی کی رائیوں پر عمل کرتے تھے تو انہوں نے غیر اللہ کی رائیوں پر عمل کیا۔ وہ آج بھی ہمارے سلفی علماء بھی اس فتح الباری کو مانتے ہیں، لیکن یہی ہمارے حضرات جب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش پہنچتے ہیں تو سارے حنفیوں کو مشرک بنا دیتے ہیں، اور سارے حنفیوں پر الزام ہوتا ہے ان کا وضو نہیں ہوتا، ان کے نمازی نہیں ہوتی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ یہ تشریح جو ہمارے آج کل کے سلفی علماء کر رہے ہیں اس کا ایک لفظ بھی بخاری شریف میں فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے بالکل نہیں لکھا ہے، بلکہ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے انتہائی احترام کے ساتھ علماء کا اس حدیث کے بارے میں جو خیال ہے اس کو لکھا ہے، بغیر کسی پر تنقید کیے، بغیر کسی پر یہ الزام دیے ہوئے انہوں نے حدیث کو نہیں سمجھا، انہوں نے حدیث پر عمل نہیں کیا، اس اعتبار سے ان کا کہنا غلط ہے، صحیح ہے۔ یہ ہے دیکھیے علمی اختلاف، کہ جو علمی اختلاف ہے اس کو بیان ضرور کیا جائے مگر کسی پر الزام تراشی نہ کیا جائے۔ تو وہ لکھ رہے ہیں کہ علامہ ابن دقیق العید، یہ انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 53، علامہ ابن حجر عسقلانی کی شرح فتح الباری صفحہ نمبر 53، اس میں لکھ رہے ہیں کہ علامہ ابن دقیق العید کہتے ہیں جن لوگوں نے نیت کو عبادت بنانے کے لیے شرط قرار دیا ہے تو اس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ آپ نے نیت کی۔ اور آگے لکھا ہے والذین لم یشترطوها قدروا کمال الاعمال، جن لوگوں نے کسی کام کو عبادت بنانے کے لیے نیت کی شرط نہیں لگائی کہ بغیر نیت کے بھی وہ کام ہو جائے گا، تو اس سے ان کا مطلب ہے کہ وہ کام اتنا مکمل نہیں ہوگا جتنا کہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے نیت نہیں کی، ایک شخص نے وضو کیا اور اس نے نیت نہیں کی، اے اللہ میں وضو کرتا ہوں تاکہ میں نماز پڑھوں، اے اللہ میں تیرے حکم کے مطابق نیت کرتا ہوں، تیرے حکم کے مطابق وضو کرتا ہوں، تو جب اس نے پانی استعمال کیا اور پورا وضو ختم کیا تو اس نے دیکھا کہ جب نیت نہیں کی تھی اس کا جسم گیلا ہی نہیں ہوا۔ ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے نیت نہیں کی تھی تو اس پانی نے آپ کے جسم کو گیلا ہی نہیں کیا، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں کیا ہوا کہ علامہ ابن دقیق العید جو حنفی نہیں ہیں، علامہ ابن دقیق العید مالکی ہیں، امام مالک کے فقہ پر عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی نیت جو ہے نا، کسی نے کہا نیت شرط ہے، آپ کو نیت کرنی پڑے گی جیسے وضو میں، نماز میں وغیرہ وغیرہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا نیت شرط نہیں ہے، کر لو گے زیادہ ثواب ملے گا، اگر نہیں کرو گے تو نیت کے نہ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، نیت کے کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، مگر وہ کام ہو جائے گا۔ پانی کا کام ہے جسم کو گیلا کرنا، پانی کو جسم کو پاک صاف کرنا، اور وضو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ایک آدمی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ پیر دھو لے، صاف ستھرا ہو جائے اور صاف ستھرا ہو کر اللہ کے سامنے جائے۔ تو اس میں اگر وہ نیت کرتا ہے بڑی اچھی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ یہ کہنے نہیں تم نیت مت کرو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیت کرنا چاہیے، مگر اگر آپ یہ بولیں کہ اگر تم نے وضو میں نیت نہیں کی تمہارا وضو ہی نہیں ہوتا تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں علامہ ابن دقیق العید کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ نیت کرتے ہیں تو بڑی اچھا کام ہو جاتا ہے،
نیت نہیں کرتے ہیں تو اس کام کو جتنا اچھا ہونا چاہیے شریعت میں وہ اتنا زیادہ نہیں مانا جائے گا. تو اسی بات کو علامہ ابن حجر نے لکھی ہے، اور اس میں اس کے بعد میں جو ہے خود ہی امام ابن حجر عسقلانی نے الفاظ لکھے ہیں، ومن ثم خالف الحنفیۃ فی اشتراطها للوضوء. اسی فرق کی وجہ سے حنفی نے احناف نے وضو میں نیت کو شرط نہیں قرار دیا. اور وخالف الاوزاعی فی اشتراطها فی التیمم ایضا. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے زمانے کے ایک بہت ہی بڑے عالم تھے، وہ حنفی نہیں تھے، وہ خود ایک مستقل امام تھے اور ان کا حدیثوں میں بھی بڑا مقام ہے. تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تیمم کیا، اب یہاں پر دیکھیے فرق. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بہت براڈ مائنڈ بنیں، فقہ کو سمجھیں، ہر عالم کا اور فرقے کا احترام سیکھیں، اور کسی پر محض ذرا سی بات اور اوپری سمجھ کی وجہ سے ایک دوسرے پر الزام نہ دیں. تو امام اوزاعی یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے تیمم کیا، تیمم کسے کہتے ہیں؟ پانی کے استعمال کرنے کو تیمم نہیں کہتے. إِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر تمہیں وضو کرنا ہے لیکن تمہیں پانی نہ ملے تو تم کیا کرو؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم پاک مٹی سے تیمم کرو. ہاں، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ تم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں اور چہروں کو اس پاک مٹی سے تم پاک ہونے کا ارادہ کرو. میرے بھائیوں، لفظ تیمم کا مطلب ہی ہوتا ہے ارادہ کرنا. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ مجھ جیسے کروڑوں علماء سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان باتوں کا، مگر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی مسلمان نے پاک مٹی سے تیمم کیا مگر نیت نہیں کی تو بھی اس کا تیمم ہو جائے گا اور نماز بھی جائز ہوگی. یہ امام اوزاعی حنفی نہیں ہے، مگر تیمم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں مٹی پاک ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا اگر کوئی شخص مٹی کو استعمال کرے تو اسے گندا سمجھا جاتا. مثال کے طور پر بچے مٹی میں کھیل رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے تمہارے ہاتھ گندے ہو گئے. آپ یہ جملہ کہتے ہو، کوئی بھی یہ جملہ کہتا ہے، یا کوئی شخص کہتا ہاں تو آپ کے ہاتھ پاک ہو گئے، مٹی میں آپ نے ہاتھ بھرا ہے نا، آپ کے ہاتھ پاک ہو گئے. طنز کرنا الگ بات ہے. تو چونکہ مٹی کا مقصد، مٹی کی اصلیت انسان کو گندا کرنا ہے، مگر اللہ کا حکم ہے کہ پاک مٹی جس میں جانوروں کی گوبر وغیرہ، پیشاب پاخانہ وغیرہ نہ ملا ہو، صاف ستھرا ہو، یا دھول جو دیوانوں پر جبی ہوئی ہے یا چیزوں پر ہے، تو اللہ نے فرمایا تم اس پر ہاتھ مار کے اس غبار کو، اس مٹی کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ملو. تو یہ کام انسانوں کی دنیا میں اپنے آپ کو گندا کرنا ہے، اور شریعت نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے، تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے یہی تیمم ثواب بن جائے گا، اور یہی تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے. اگر کسی شخص نے پانی سے اعضاء کو نہیں دھویا اور تیمم بھی نہیں کیا اور نماز پڑھ لی، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ پاکی کے دو راستے اللہ نے بتائے، ایک وضو کرنا اور ایک کیا کرنا؟ مٹی کا استعمال کرنا. پانی اگر ہے تو آپ کو بھی تیمم نہیں کرنا ہے. اور اس میں عربی زبان کا بہت مشہور جملہ ہے، اذا حضر الماء بطل التیمم، پانی مل جائے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ چیز جس کی کا اصل مقصد پاک کرنا نہیں ہے، اس میں بھی امام اوزاعی یہ فرماتے ہیں کہ نیت کی شرط نہیں. وہ اپنی جگہ سے ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان جب تیمم کرے گا وہ کیوں مٹی پر ہاتھ مار رہا ہے؟ وہ کیوں اس مٹی کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل رہا ہے؟ پاگل نہیں ہو گیا ہے؟ وہ وہی کام کر رہا ہے جو اللہ نے اس سے کہا ہے. یہی کہا جائے گا نیت کر لے گا تو اور زیادہ ثواب ملے گا. اگر مٹی کے استعمال میں بھی امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بڑا عالم نیت کو شرط قرار نہیں دیتا تو پانی جس کی اصلیت ہی ہے پاک کرنا، اس میں اگر امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ وضو ہو جائے گا بغیر نیت کے، مگر نیت کے کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، تو اس پر ہمارے اہل حدیث اور سلفی علماء نے بڑا واویلا مچایا ہے
اور اب تک وہ عام مسلمانوں میں ان معمولی باتوں کو اختلاف بناتے ہیں اور اس سے لوگوں کے ذہن پراگندہ ہوتے ہیں. وہ اپنے علماء سے لڑتے ہیں اور ایک دو مسلمانوں کے درمیان میں ایک خلیش ہو جاتی ہے. وہ تم سنت میں عمل نہیں کرتے ہو، تم ایسا نہیں کرتے ہو، تم ویسا نہیں کرتے ہو، کہ جملے ایک دوسرے کو بولتے ہیں. اور میں نے یہاں تک دیکھا کہ اس کی وجہ سے سلام کلام بھی کرنا چھوٹ چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذاتی ہے. اللہ تعالی حنفیوں کو بھی توفیق دے اور سلفیوں کو بھی دے اور سارے مذہب کے ماننے والوں کو توفیق دے کہ وہ علمی اختلاف کو علمی اختلاف تک رکھیں. بہرحال یہ بات ہے. تو یہ بات انہوں نے وہاں لکھی تھی، تو میں نے چاہا کہ میں آپ کو بتا دوں. اور اس کے بعد میں امام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بہت بڑی بہت ہی پیاری بات لکھی ہے، وہ بھی سن لیجئے. وہ لکھ رہے ہیں وراجح الاکتفاء بتعین العبادہ التي لا تنفك عن العدد المعین. اصل یہ ہے نیت میں کہ بس عبادت کا تعین ہو جائے، یعنی سامنے والا ایسے الفاظ بولے کہ جس سے وہ عمل عبادت بن جائے. اب اس عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عبادت میں آپ بولیں 2 رکعت پڑھتا ہوں، 4 رکعت پڑھتا ہوں اور 6 پڑھتا ہوں، میں 10 درہم جو ہے صدقہ کرتا ہوں یا میں 1000 صدقہ کرتا ہوں. یہ بولنا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی، ورنہ جو ہے صدقہ ادا نہیں ہوگا. ایک شخص نے صرف نیت کی اللہ میں تیری راہ میں کچھ خرچ کرتا ہوں. اب اس نے 1 درہم کیا ہو، 1000 کیا ہو، اس کے ان الفاظ کو نیت میں سوچنا یا بولنا ضروری نہیں ہے. اے اللہ میں تیری راہ میں 10 درہم خرچ کرتا ہوں. آپ نے کہا تو برا نہیں کیا، آپ نے اچھا کام کیا. اگر کسی نے نہیں کہا، بس اس کے دل میں خالی خیال آیا چلو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، اور جو ہاتھ میں آیا اس نے دے دیا. یا ایک شخص نے سوچا چلو میں نماز پڑھتا ہوں. اب وہ نماز جو پڑھ رہا ہے وہ یعنی اگر فرض بھی پڑھ رہا ہے تو علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس میں آگے لکھا ہے کہ لا يحتاج الا نیت رکعتین. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے بولے میں 2 فرض پڑھتا ہوں، یا دل کے اندر سوچے. یعنی فی الجملہ اونلی وہ فجر کے لیے آیا اور اس نے خالی دل میں ایسا سوچ لی، نیت کی کہ اللہ میں فجر پڑھتا ہوں، اس کی نماز بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا تم نے کہا تھا صرف فجر پڑھتا ہوں، تم نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ میں 2 رکعت فرض پڑھتا ہوں، یا ظہر کی 4 رکعت یا عصر کی 4 وغیرہ وغیرہ. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ جو ہے حدیث میں یہ آیا ہے کہ آپ کو کسی عمل کو عبادت بنانے کے لیے اور اس عمل کو عبادت بنا کے اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت ضروری ہے. آگے ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. یہ بات بالکل صاف ہے کہ آپ جو نیت کرو گے تو اسی کا آپ کو ثواب بھی ملے گا. مگر اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے ضمن میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جلد کے پیج نمبر 54 پر لکھا ہے کہ نیت جو ہے اس کا ثواب اس وقت بھی مل جاتا ہے جب کہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص بھی اگر مسجد میں داخل ہو تو فلا یقعدن الا ان یصلی رکعتین، کہ جب تک وہ 2 رکعت نہ پڑھ لے. تو علامہ ابن حجر عسقلانی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آئے اور جو 2 رکعت سنت ہے جیسے فجر کی اور ظہر کی 4 رکعت سنت جو مسلم شریف میں آئی ہے اور عصر کی، یا جو ہے کوئی بھی 2 رکعت نفل، اگر وہ مسجد میں آیا اور اس نے تہجد نہیں پڑھی تھی، اس نے سیدھے آتے نیت کر لیا اللہ میں تہجد پڑھتا ہوں. اب اس نے تحیت المسجد کی الگ سے نماز نہیں پڑھی. ایک سوال ہے کہ اگر تہجد کی نیت سے 2 رکعت آنے کے ساتھ پڑھ لی، یا فجر کی اذان ہو گئی تھی، ظہر عصر مغرب عشاء کی اذان ہو گئی تھی اور اس نے اندر آتے ہی جو ہے تو سنت کی نیت کر کے پڑھ لی، تو کیا اس کو تحیت المسجد کا ثواب ملے گا؟ علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ہاں ملے گا، ہاں ملے گا. کیوں؟ لأن القصد بالتحیہ شغل البقع وقد حصل. اس لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھو، اس کا مقصد کیا ہے کہ تم بیٹھتے ہی مسجد میں آتے ہی وہ کام کرو جس کام کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، اور اس نے کھڑے ہو کر وہ کام شروع کر دیا تو اس کو جو ہے 2 in 1 مل جائے گا. تحیت المسجد کا بھی ثواب مل جائے گا اور جس چیز کی اس نے نیت کی تھی اس کا بھی مل جائے گا. مگر اس کے مقابلے میں آگے الفاظ ہیں وَهَذَا بِخِلَافِ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ. لیکن اگر جمعہ کے دن کوئی نہاتا ہے
اور حدیث میں اس کی تاکید ہے. اس نے نیت کی، حدیث میں آیا مجھے جمعے کو نہانا ہے، اس نے نہا لیا، اس کو نہانے کا ثواب ملے گا. لیکن اگر کسی نے اس کو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی تھی فرض ہونے کی وجہ سے، آپ سمجھتے ہیں کہ احتلام ہو گیا یا قربت ہوئی، ساتھ میں سو لیا، اب اس کو نہانا فرض ہے، اس کے بغیر اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، تو غسل جنابت جسے کہتے ہیں، ناپاکی کی حالت سے پاک ہونے کے لیے، یا جو عورتوں کی مخصوص کیفیت ہوتی ہے اس سے پاک ہونا ہے، اس کے لیے نیت شرط ہے، اس کے لیے نیت شرط ہے. کیونکہ جب وہ جمعے کو یہ نیت نہیں کرے گا کہ مجھے اس گندی حالت سے پاک ہونا ہے، تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ جو نہا رہا ہے وہ گندگی سے پاک ہونے کے لیے نہا رہا ہے یا پسینہ دور کرنے کے لیے نہا رہا ہے؟ تو اس لیے وہاں پر نیت شرط ہے. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھیے جمعے کے جب نہاتا ہے کوئی، ہاں، لأن غسل الجمعہ ينظر فيه الى التعبد لا الى محض التنظیف. جمعے کا جو غسل ہے ناپاکی کی حالت سے پاک ہونے کے لیے، اس کو عبادت بنانے کے لیے یہ شرط ہے، صرف پاکی صفائی مقصود نہیں ہے. تو اور بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں آگے، میں ان ساری باتوں کو کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، بہت لمبی بحثیں ہیں، ان سب کو چھوڑ کے بس یہ حدیث کو لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اب کوئی شخص اگر اپنی جگہ کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کے لیے دوسری جگہ چلا جائے گا، جس کو ہجرت کہتے ہیں دین بچانے کے لیے، تو اس کو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے شمار ہوگی. ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها. اور اگر کسی شخص نے اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گیا پیسہ کمانے کے لیے، جیسے ہم اور آپ، یہ ہم نے حرام کام نہیں کیا، مگر ہجرت کا ثواب دین بچانے کے لیے، اگر اپنی جگہ پر رہتا وہاں مسلمان نہیں باقی رہ سکتا تھا، نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، دین پر چل نہیں سکتا تھا، جیسے مکے میں حالات ہو چکے تھے، تو ان کا مکے سے مدینہ جانا بھی ثواب کہلایا. لیکن انڈیا سے دبئی یا کسی اور ملک میں جا کر پیسے کمانا مقصود ہو، وہ اپنی جگہ جائز ہے، مگر اس انڈیا سے یہاں آنے یا کسی ملک سے یہاں آنے یا وہاں جانے کا جو ثواب ہے اس کو ثواب نہیں کہیں گے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور اس کے بعد فرمایا اگر کوئی شخص دنیا کمانے کے لیے گیا ہو، آویم راتین یتزوجھا، یا وہ ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ اس لیے گیا تاکہ وہاں جا کر شادی کرے، ہاں، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت، اس کو ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا اسی انداز سے شمار کیا جائے گا. اس حدیث میں جو بات کہی گئی کہ وہ کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صحابیہ تھیں، ان کا نام تھا ام قیس، وہ مدینہ جا چکی تھی، ہجرت کر کے جا چکی تھی. مکے میں رہنے والے ایک صحابی نے ان کو اپنے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام قیس نے ان کو میسج بھیجا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ آ گئی ہوں، اگر آپ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جاؤ تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں. تو وہ پھر مکے سے مدینہ گئے. کیوں گئے؟ مکے میں اسلام پر چلنا مشکل ہو گیا تھا اس لیے گئے؟ جی نہیں، وہ ام قیس سے، حضرت ام قیس سے شادی کرنا چاہتے تھے اس لیے ہو گئے. تو اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ کی نیت یہ تھی تو آپ نے کوئی حرام کام نہیں کیا، مگر آپ یہ کہیں کہ یہ کام میں یہ کروں گا اور ثواب ہجرت کا بھی لوں گا، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ وہ بات تھی. اور حضرت ام قیس جو ہے ان کا لقب تھا، ان کی کنیت تھی. ان کا نام کیا ہے؟ تو علامہ ابن حجر عسقلانی نے جو ہے ایک بہت بڑا عالم ہے، ان کا نام ہے ابن دہیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان صحابیہ کا جو نام تھا وہ تھا قیلا، قاف یا. بہرحال یہ حدیث تھی میرے بھائیوں، اور میں نے چاہا کہ اس کی جو ہے تو بات سامنے آ جائے اور ہمارے سامنے یہ ہو جائے کہ دیکھیے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. پہلی بات یہ ہے آپ طے کر لیں، وضو ہو، نماز ہو، روزہ ہو، نہ ہو، نیک کام ہو. اس سے قطع نظر کہ علماء کا اختلاف کیا ہے، کس نے کہا ضروری ہے اور کس نے کہا ضروری نہیں ہے، وہ علمی بحثیں ہیں. ہم یہ کریں اپنی زندگی کو اس بات پر ڈال دیں، ہر کام میں نیت کریں گے.
ایک بات. دوسری بات، اگر ہم سے بھول ہو جائے اور ہم نیت کرنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ تو پھر ان علمی اختلاف کا سہارا لیں کہ بھائی چلو فلاں امام نے تو کہا ہے کہ جائز ہے، تو ہم اپنے کام کو سمجھ کہ وہ یعنی لاس میں نہیں گئے، اور یہ نہیں کہ ہمارا وہ کام کاؤنٹڈ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اتنا ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، وہ تو ویسے ہی قبول کرنے والا ہے، اور آپ کا جو ہے تو اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لے گا. اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی تھی کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں نے جانور ذبح کر دیا مگر اللہ کا نام لینا بھول گیا، اللہ کا نام لینا بھول گیا، جانور ذبح ہو گیا، اب حلال ہے کہ حرام؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوہ، اسے کھا لو، فإن اسم اللہ تعالی علی قلب کل امرئ مسلم، اس لیے کہ اللہ کا نام تو ہر مسلمان کے دل کے اندر ہوتا ہی ہے. تو اگر جانور بغیر اللہ کا نام لیے ذبح کیا ہوا نبی نے حلال فرمایا، اور اگر کسی نے وضو کیا نیت نہیں کی تو کیا ہم یہ فتویٰ دیں گے تیرا وضو نہیں ہوا؟ کسی نے نماز پڑھی اسے نیت نہیں کی تو علماء کہیں گے دنیا میں تو ہم یہی فتویٰ دیں گے. آپ مجھ سے پوچھیں، کسی عالم سے پوچھیں، وہ میں فجر میں گیا نیت کرنا بھول گیا، ہم کہیں گے بھائی آپ کو نماز دہرانا ہوگی. اب آپ کو نماز دہرانا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے جلدی میں تھا، دیر ہو گئی، اس کے پاس جو ہے تو وقت نہیں تھا، اسے اپنی ڈیوٹی کو بھاگنا تھا، گھر کا کوئی کام تھا، یا جو ہے تو اس کو سستی آئی، اس نے سوچا یار دہرانا ہی ہے نا، کیا کہتے ہیں میں بعد میں دہرا لوں گا. اب ایک دن گزر گیا اور ایک ہفتہ گزر گیا اور ایک مہینہ گزر گیا، فرض کر لیجیے سرے سے بھول گیا اور اس نے کیا کیا، اس نماز کو نہیں دہرایا. آپ کا ایمان کیا کہتا؟ اللہ تعالیٰ اس دن کے نماز کا ثواب اس سے کٹ کر دے گا. جیسے اگر ہم سروس پہ ہم نے ایک دن بلا وجہ ہم نہیں گئے تو ایک دن کی سیلری کٹ ہو جاتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو کٹ کر دے گا؟ صرف اس وجہ سے کہ اس نے نیت نہیں کی تھی. ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، غفور ہے، ایسی کوئی بھی چھوٹی بڑی بات ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، مگر اس کا ہم ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. ہم یہ طے کریں، سستی کریں نیت کرنے میں اور بولے یار اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا جو نیت کے لیے آپ نے فرمایا ہے، تو نیت میں زبان سے کہنا تو ضروری نہیں ہے یا جی ہاں، ضروری نہیں، زبان سے کہنا بالکل ضروری نہیں ہے. ہاں، تو اب جیسے اب ہم اٹھے، ہم اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ ہم نے اٹھے چلو یار وضو کر لیں، اس کا جی ہاں، مطلب یہ نیت ہو گئی. جی ہاں حبیب بھائی آپ نے بڑی اچھی بات پوچھی ہے. دیکھیے ساری کتابوں میں، تمام ائمہ اربعہ اور دوسرے اور ہمارے حدیثوں کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. میں بس اس کی صحیح ہے. مثال دیتا ہوں. جیسے آپ اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ کو اٹھ کر دوسرے روم میں جانا ہے، کپڑے بدلنا ہے. اگر آپ سے کہا جائے بھائی نیت کر لو، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دل میں سوچا چلو یار میں کپڑے بدل لوں، یا آپ ایسا کریں گے، میں زبان سے بولیں گے میں نیت کرتا ہوں کہ میں دوسرے کمرے میں جا کر کپڑے بدلوں گا، ہے نا؟ ایک ہنسنے والی بات ہو جائے گی. اگر ہم جو ہے ہر بات کو زبان سے گھر میں بولنا شروع کریں نا تو بی بولے گی شوہر پاگل ہو گیا، بچے بولیں گے ابا پاگل ہو گئے. اچھا اب میں فلاں جگہ، جیسے کسی کو باتھ روم جانا ہے، وہ نیت کرے اب میں باتھ روم جاتا ہوں، نہ وہ دل میں سوچتا، ایک خیال دل میں آتا ہے. یعنی وہ جو ہم کہہ رہے ہیں خیال کا دل میں آنا، اسی کا نام نیت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے ہو الحمدللہ، وہی نیت ہے، اسی کے ثواب. یہ پھر ہمارے ہاں لوگ کیوں پھر اس کے باقاعدگی سے جو نیت کرتے ہیں کہ 2 رکعت نافل پڑھ رہا ہوں پھر یا فرض پڑھ رہا ہوں، باقاعدہ زبان سے کہتے ہیں. جی اس کو تو منع اصل میں نا کرنا ابھی چاہیے. بھائی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کیا ہوا کہ ہمارے علماء نے مسلمانوں کو عادت ڈلانے کے لیے نا کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کام کر ڈالا. اب انہوں نے مسلمانوں کو عادت ڈلانے کے لیے بچپن سے وہی الفاظ بولو، میں نماز پڑھتا ہوں ظہر کی اور 4 رکعت فرض اور امام کے پیچھے اور میرا منہ کعبۃ اللہ کی طرح. انہوں نے چاہا کہ ان کو ٹریننگ مل جائے اور اس ٹریننگ میں وہ زیادہ ہی آگے بڑھ گئے، غلو ہو گیا. تو اب اس غلو کو کم کرنے کی ضرورت ہے. جی صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے. چلیے دعا کر لیں. دعا کر لیجیے ابھی پہ. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون
آمین یا غفور الرحیم یا ایها الکریم الودود ذو العرش المجید یا فعال لما یرید یا من خلق اللیل والنهار والشمس والقمر والدواب والانام كله اللهم يا ربنا انت مولانا يا ربنا انت آمین كريمنا آمین انت آمین رحيمنا انت غفورنا لك الحمد ولك الشكر كله ولك آمین العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين آمین اللهم آمین يا ربنا سبحانك يا ربنا سبحانك يا ربنا والحمد لك يا ربنا ربنا لك الحمد ولك الشكر سبحانك يا ربنا ليلا ونهارا سبحانك لك يا ربنا في كل حين وآن اے اللہ اے میرا معبود تو نے ہمیں بٹھایا اور اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی اور ہم نے آج اخلاص والی اتنی بڑی حدیث سنی. اے اللہ اس عظیم حدیث پر ہر مسلمان کو ہر حال میں مردوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو اور اس زمانے کے مسلمانوں کو اور آنے والے مسلمانوں کو اے رب العالمین ہر اچھے کام میں نیت کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی بغیر یہ سوچے کہ ضروری ہے یا نہیں ہے، کرے تو اچھا ہے اور نہ کریں تو اچھا ہے، کوئی حرج نہیں. اے اللہ ان بحثوں سے بچا کر اے اللہ خالص صرف سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ہر عمل کو کرنا آسان فرما. اور اے اللہ ہم بندے ہیں، ہمیں بھول ہو جاتی ہے، اے میرے معبود اگر بھول ہو جائے تو پکڑ نہ فرما اور اللہ معاف کر کے اے اللہ اس عمل کا ثواب عطا فرما. اے رب العالمین چھوٹی چھوٹی دنیا کی باتوں کو نہیں بھولتے ہیں، دین کی بڑی بڑی باتوں کو شیطان بھلا دیتا ہے، نفس بھلا دیتا ہے. بی بچوں کی ضرورت اور اے اللہ مال کی ضرورت اور اے اللہ ادھر ادھر آنے جانے کی ضرورت، چھوٹی سی ضرورت پہاڑ بن جاتی ہے اور دین کا پہاڑ جیسا کام بھی چھوٹا بن جاتا ہے. اے اللہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اے اللہ ہماری بہت بڑی کمی ہے. اے رب العالمین تو نے ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کیا، تو کرتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اے اللہ تو نے فرمایا ہے اے اللہ اس آیت کی برکت سے ہم نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں دن میں اور رات میں سوچے سمجھے بغیر یا پلان بنا کر شیطان کی وجہ سے نفس کی وجہ سے، اے رب العالمین بس ان سارے گناہوں کو معاف فرما کر سچی توبہ عطا فرما. اے اللہ تو ہی زندگی کا دینے والا ہے اور اے اللہ تو ہی نے موت کو پیدا کیا ہے. اے اللہ تو نے فرمایا ہے خلق الموت والحیات، موت کو زندگی کو پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے وہ تو دیکھے. اے رب العالمین تو نے اللہ صحت رکھی ہے، تو نے بیماریاں رکھی ہیں اور اللہ تیرے نبی نے حکم دیا ہے کہ جب بیمار پڑو اے اللہ دوا استعمال کرو. اے اللہ تیرا نیک بندہ انور ہمارے درمیان موجود ہے، اے اللہ اس حدیث پر عمل کر رہا ہے. اے اللہ وہ دوائیں کھا رہا ہے اور تجھ سے مایوس نہیں ہے. اے اللہ تو نے مایوسی کو کفر کہا ہے. اے اللہ ہم سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہم دعا کریں یا نہ کریں اس سے پہلے اللہ وہ تیرا بندہ ہے اور تو ہی اپنے ہر بندے سے محبت رکھتا ہے. تیرے نبی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے. اے رب العالمین اے اللہ وہ اس ابتلا اور آزمائش میں پھنس گیا ہے. اے رب العالمین جیسے تو نے ابھی رحم فرمایا اے اللہ اس کی رپورٹ نگیٹیو آئی، اے اللہ اگلی رپورٹ کو بھی ایسے ہی کر دے اس کو اور ہر مسلمان کو جو اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور اپنے گھر جانا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کے درمیان جانا چاہتا ہے. اے رب العالمین خیر و عافیت سے اس کے پہنچنے کا انتظام فرما، راستہ آسان فرما. اے اللہ بیماری سے نکلنا آسان فرما، شفا کامل اور عاجل فرما. اے رب العالمین اے اللہ کل میرے ایک بھائی نے ہندوستان میں بتایا کہ ایک عالم دین ہے سید عبد الحفیظ نام ہے، ان کی بیٹی کو اے اللہ تلاسمیہ کا ایسا مرض خطرناک ہو گیا ہے کہ جان خطرے میں. اے رب العالمین یہ تو ایک نام ہے، 2-3 جو ہم جانتے ہیں. اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو عالم الغیب ہے. ہر وہ مسلمان دنیا کے کسی گھر میں کسی ملک میں اے رب العالمین مالدار ہو یا غریب ہو، بستر مرگ پر پڑا ہو یا بیماری ہو، چاہے اسے زکام ہو بخار آیا ہو، چاہے اس کا کوئی آپریشن ہونے والا ہو، اے اللہ رحم فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر کے شفا کامل اور عاجل عطا فرما. اے اللہ ہمارے بھائی جو ساتھ میں بیٹھے ہیں اے اللہ کہنے والے کو سننے والوں کو اے رب العالمین صحت اور عافیت عطا فرما. ہماری ہم سب کی دینی کوششوں کو قبول فرما، اس میں اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے شہرت طلبی سے ہم سب کی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اے رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم.